अस्सलाम वालेकुम सामीन, पेश खिदमत है रगे जहाँ है वो का अगला पार्ट। इसका पहला पार्ट आपको हमारे पेज पे मिल जाएगा। क्या बात है, तुम आजकल बहुत परेशान हो। आजकल निम्रा हैदर से ज़रा दूर दूर रह रही थी, लिहाजा हैदर को उसे कॉल करना पड़ी। यूनिवर्सिटी में भी वो हर वक्त शहरियार के हमरा ही होती थी। हैदर को डर था कि कहीं उसने शहरियार को हैदर को बिजनेस में साथ मिलाने वाली बात ना कर दी हो। हाँ, असल में एक इशू हो गया है। इसकी आवाज़ में परेशानी घुली थी। हैदर ठटका, तुमने कहीं शहरियार को मुझे शामिल करने वाली बात तो नहीं बता दी? उसने अपना खदशा जाहिर किया। आखिर थी तो सिनफे नाजुक और पेट की हल्की। अरे नहीं, पागल नहीं हूँ कि ऐसी बात करके अपनी शामत को आवाज़ दूँ। वो कभी भी मुझे इस हद तक जाने नहीं देगा, उसने साफ गोई से बताया। हैदर ने शुक्र किया। तो फिर? असल में हमारे हॉस्टल की एक लड़की कुछ दिनों से गुम हो गई है। यहाँ से कहीं जाने के लिए निकली थी और वो मेरी काफ़ी पुरानी कस्टमर थी और मुझसे अच्छे से वाकिफ़ थी। अगर वो किसी एजेंसी वाले के हाथ लग गई तो समझो हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। मेरी उससे काफ़ी दोस्ती थी और असलहे के बारे में भी वो जानती थी। उसने तफसील से अपनी परेशानी बताई। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। नाम क्या था उसका? उसने सरसरी लहजा अपनाया। साशा नाम था। तुम अपने तौर पर पता करवा सकते हो? निम्रा ने लजाजत भरे अंदाज में कहा। चलो कोशिश करता हूँ, और अगर उसके बारे में पता चल गया कि कहाँ है तो? हैदर के सवाल पर कुछ लम्हों की खामोशी छाई। तो फिर उसे मरवा देंगे। निम्रा की बात पर अब खामोश होने की बारी हैदर की थी। चलो मैं कोशिश करता हूँ कि उसका पता चल जाए। कुछ तवक्कुफ के बाद हैदर संजीदा लहजे में गोया हुआ। फिर कुछ देर इधर उधर की बातें करके उसने कॉल बंद कर दी। आज छुट्टी क्या आ गई, लगता है अम्मा ने घर के सारे काम मुझसे ही कराने की ठान ली है। मैं फातिना कम और चंदन मौसी ज्यादा लग रही हूँ। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब वो गुस्सा जो आप पर निकलना चाहिए था मुझ गरीब पर निकल रहा है। फातिना जाले साफ करने वाला ब्रश एक जानिब रख के मरियम से आंख बचाए किसी को तेजी से मैसेज टाइप करने में मसरूफ थी। हा 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 हा, दूसरी जानिब दिल खोलकर हंसा जा रहा था। हंस लें हंस लें, कभी ये दिन हम पर भी आएंगे जब आपकी दुर्गत बनेगी। वो कहाँ बाज आने वालों में से थी। जैसे ही किसी के कदमों की चाप सुनाई दी, जल्दी से मोबाइल ट्राउजर की जेब में गायब करते शद्दोमत से काम में जुट गई। अभी तक तुम एक ही जगह को रगड़े जा रही हो? मरियम ने लाउंज में आते ही खुशमगी नजरों से उसे घूरा। तो क्या करूं, सही से साफ नहीं किया तो भी आप ही से बातें सुनने को मिलनी है। हद हो गई है। एक तो शराफत से साफ कर रही हूँ, उस पर भी मुतमईन नहीं। मुफ्त काम कर रही हूँ आपका, उस पर भी बातें सुनाई जा रही हैं। चंदन से करवाती ना तो मैं देखती वो आपकी बातें कैसे सुनती। चार सुना कर जाती आपको। वो नागवारी से बुड़ बुड़ की करे चली जा रही थी। इतना तेज हाथ नहीं चल रहा था जितनी तेज जुबान। हाय हाय, माँ से ऐसे कोई बात करता है? इसीलिए तुझे यूनिवर्सिटी भेज रही हूँ कि तू ये सब सीख कर आए। आने दे जरा सबुक्तगीन को। इस बार तेरी तो पढ़ाई सारी पूरी करवाती हूँ मैं। घर ना हो गया कोई सियासी टॉक शो समझ लिया तूने। बातों की बौछार कर दी मुझ पर। मैं कोई सियासतदान हूँ जो बातें सुनाई जा रही है मुझे? वो तो हैरत से गंग उसकी जबान के जौहर देख रही थी जो आजकल कुछ ज्यादा ही हो गए थे। और एक उसने तुझे सर चढ़ाया हुआ है। बिल्कुल भी इसके नक्शे कदम पर नहीं चलने दूंगी तुझे। टांगे तोड़कर घर पिटा थे ना ये मैंने। वो गुस्से भरी नजरें उस पर जमा कर बोली। क्या है अम्मा, क्यों मेरे पैशन के पीछे पड़ गई हैं? उसने डंडा एक जानिब रखते इन्हें बाजुओं के घेरे में रखा। मुस्लिम ने सब बता दिया है मुझे। ज्यादा मस्के ना मार, देखती हूँ मैं कैसे तू वो सब करती है। अरे जरा खौफ नहीं तुझे? तू क्यों मान नहीं लेती कि लड़की जात है, और लड़की जात को ये निडर अंदाज अच्छे नहीं लगते। लोग 2 मिनट में अगली बात सोच कर ही वो कांप गई। क्यों मेरे बुढ़ापे को मुश्किल बना रही हो? उन्होंने बेचारगी से कहा। लड़की हूं तो क्या हाथ बांध कर बैठ जाऊं? नहीं अम्मा, अल्लाह ने औरत जात को हर तरह की ताकत दी है। ये हमारी सोच है कि हम उसे सनफे नाजुक कह कर उसकी सलाहियतों को ख़त्म कर देते हैं। जब शुरू से आपने मुझे मनमानी करने दी तो अब क्यों रोक रही हैं? इसीलिए कि मैं अब और किसी को नहीं खोना चाहती, उन्होंने रंधी हुई आवाज़ में कहा। अम्मा, ये जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? उसने उनके आंसू साफ किए। फाती, तू तो मेरा कुल सरमाया है, मरियम ने उसके हाथ चेहरों के प्याले में भरते हुए कहा।
وہ خاموشی سے مسکرا دی، جانتی تھی اکیلے ان کو ہینڈل نہیں کر پائے گی۔ ایک وہی تو تھیں جن کے آگے اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ اب اسے انتظار تھا سپکتگین کا کہ خود ہی اماں کو منا لیں گی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ کر مسکرا دی۔ بہت دنوں بعد آئے آپ، تاہا اس دن کے بعد ساشا کے روم میں اسے دیکھنے نہیں گیا تھا، مگر دریاب کی ہدایات پر اس کی سیکیورٹی سخت کروا دی گئی تھی، کیونکہ وہ لڑکی بھی انہیں ہاسٹل میں ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں بہت اچھی معلومات دے سکتی تھی۔ اور دوسری اہم وجہ اس لڑکی کی زندگی تھی، کیونکہ وہ ڈرگس کا شکار ہو کر ان ملک دشمن عناصر کا اعلیٰ کار بن چکی تھی۔ نمرا اور اس کی اصلیت کے بارے میں جانتی تھی، لہٰذا اگر وہ کسی ایجنسی کے ہاتھوں لگ جاتی، جو کہ وہ لگ چکی تھی، تو نمرا کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچنا بہت آسان ہو جاتا جو اسے ڈرگز مہیا کر رہے تھے، اور ایسا وہ لوگ قطعی نہیں چاہتے کہ اس صورت میں وہ ساشا کو مروا دیتے۔ لہٰذا اب چونکہ وہ دریاب اور اس کی ٹیم کے ہاتھ لگ چکی تھی، لہٰذا دریاب کے کہنے پر بہت سے سادہ وردیوں میں لوگ ہمہ وقت اب ساشا کے روم کے ارد گرد موجود رہنے لگ گئے تھے۔ فی الحال اس کی کنڈیشن کی وجہ سے اسے ہاسپٹل سے گھر شفٹ نہیں کروایا جا سکتا تھا، لہٰذا اسے ہاسپٹل میں رکھنا اب ان کی مجبوری بن چکا تھا۔ ساشا کے بارے میں ہاسپٹل میں موجود ساری معلومات کا ریکارڈ ختم کروا دیا گیا، یہاں تک کہ وہاں ساشا نام کی کسی لڑکی کا نام تک مریضوں کی لسٹ میں نہیں تھا۔ مخصوص لوگوں کے علاوہ اس کے کمرے میں اب کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہاں، بس مصروفیت تھی کچھ۔ آپ سنائیں کیسی ہیں؟ آج تو آپ اور بھی زیادہ بہتر لگ رہی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے بیڈ کے قریب رکھی ٹیبل سے اس کی فائل اٹھا کر چیک کرنے لگا۔ آپ کو ہی ٹھیک لگتی ہوں، جبکہ میرے خیال میں میری حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر استہزائیہ انداز میں مسکراتے ہوئے اس نے تاہا پر سے نظریں ہٹا کر تلخی سے کہا، آپ ہر وقت اتنی مایوسانہ باتیں کیوں کرتی ہیں؟ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کو ان ڈرگس کی طلب پہلے کی طرح ہوتی ہے؟ اس کے سوال پر وہ جو ایک مرتبہ پھر اسے دیکھ رہی تھی، یکدم اس سے نظریں چرا گئی۔ نہیں۔ پھر کچھ وقفے کے بعد سادہ سے لہجے میں بولی، کیا پہلے کی طرح پورے جسم میں چیونٹیاں رینگتی محسوس ہوتی ہیں؟ ایک اور سوال۔ اب کے بار ساشا نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ تو پھر ابھی بھی آپ کہہ رہی ہیں کیا بہتر نہیں؟ وہ اس کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ خاموش رہی۔ تاہا نے گہرا سانس کھینچا۔ آخری مرتبہ جانے سے پہلے میں کچھ کہہ کر گیا تھا آپ کو۔ اس کی بات پر ساشا نے ایک تیز اور تیکھی نظر اس کے مسکراتے چہرے پر ڈالی۔ مجھے نہیں یاد۔ جس تیزی سے اس نے کہا، وہ لہجہ اور انداز تاہا کی مسکراہٹ گہری کر گیا۔ جتنی تیزی سے آپ نے نفی کی ہے اس کا مطلب ہے آپ کو اچھے سے یاد ہے۔ اور پلیز آج جب تک آپ میرے سوالوں کے جواب نہیں دے لیتی، میں فرسٹریشن کے جھوٹے دورے ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ دوست نرمی سے پیش آئے تو اچھا ہوتا ہے، نہیں تو اس رشتے میں کوئی لحاظ اور مروت نہیں ہوتی۔ اس کی دھمکی پر وہ حق دق رہ گئی۔ وہ تاہا سے اس طرح کے بے تکلف رویے کی ہرگز امید نہیں رکھتی تھی۔ ہاں جی، اب بتائیں، ایسی کون سی تلخ بات اور یاد آپ کے ماضی سے جڑی ہے جس نے آپ کو آپ کی زندگی کے ساتھ کھیلنے کی اجازت دی؟ وہ تو جیسے آج تہیہ کر کے آیا تھا اس سے ہر بات جاننے کے لیے۔ پلیز ڈاکٹر، مجھے کچھ نہیں پتا، اس نے دونوں ہاتھوں کو بالوں میں پھنساتے اکتاہٹ بھرے انداز میں کہا۔ ساشا، آپ جب تک اپنے اندر کا غبار باہر نہیں نکالیں گی، آپ اس فیز سے باہر نہیں آ سکیں گی۔ آپ کو اپنی زندگی پیاری نہیں ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں ہے مجھے اپنی زندگی پیاری، اور پیاری ہو بھی کیوں؟ کس کے لیے؟ کون ہے میرا جس کے لیے میں جیوں؟ تو بہتر نہیں میں مر جاؤں، چاہے عزت کی موت یا ذلت کی۔ میرے لیے کس نے رونا ہے؟ اس کی باتوں پر وہ ساکت رہ گیا۔ واقعی اتنے دن گزرنے تک ساشا کے کسی ولی وارث کا نام تک پتہ نہیں چلا تھا۔ ساشا کے جو ایڈریس اس کی شناختی کارڈ پر تھا، وہاں بھی پتہ کرنے پر اس کے گھر والوں کا کچھ پتہ نہیں چلا، کیونکہ وہ گھر جس نے ساشا کے والد سے خریدا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ اب وہ کہاں رہتے ہیں۔ ساشا کے موبائل سے بھی جو کالز ٹریس آؤٹ کی گئی تھیں وہ زیادہ تر صرف اس کے دوستوں کی تھیں، کہیں سے کوئی فیملی کا پتہ نہیں چلا تھا۔ آخر کیا معاملہ تھا اس کے ماضی میں؟ کیوں، آپ کی فیملی کہاں ہے؟ بالآخر تاہا کو اس کے بارے میں جاننا تو تھا۔ پہلے اس کی حالت کے پیش نظر اس نے نہیں پوچھا تھا، مگر اب وہ قدرے بہتر تھی۔ میری کوئی فیملی نہیں ہے، میرا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے ان پر چہرہ ٹکائے وہ دوسری جانب دیکھتی بمشکل اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی جس میں وہ ناکام ہوئی تھی۔
کیوں؟ آخر کوئی تو آپ کے پیرنٹس ہوں گے ہی نا؟ یا پھر طاہا نے سنجیدہ لہجے میں ایک اور سوال کیا، اور پھر جو سوچ آئی وہ اسے سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ حقیقت کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ کاش ناجائز ہوتی تو اتنی تکلیف نہ ہوتی، مگر جائز اولاد جب اس پاک رشتے میں ایک تانا بن کر رہ جائے تو اس کی تکلیف ناجائز اولاد کا تانا سننے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ آپ بھی نہ مجھے تکلیف سے دوچار کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ جس حقیقت کو میں بھول تک جانا چاہتی ہوں آپ نے ضرور مجھے یاد دلانی ہے۔ اس نے نم آنکھیں طاہا کی جانب گھمائیں، اور طاہا کو یہ ماننے میں کوئی آر نہیں تھا کہ بلا شبہ وہ بے حد خوبصورت تھی، اتنی کہ ایک نگاہ کے بعد دوسری اور پھر تیسری اور پھر نگاہ اٹھتی ہی چلی جائے۔ مگر وہ بھی طاہا تھا، اپنے نفس کو کٹھانیوں میں ڈالنے والا۔ آہستگی سے نگاہ ساشا کے سبیہ چہرے سے ہٹا لی۔ کبھی کبھی کچھ تکلیفوں کا سامنا کرنا بہت مشکل لگتا ہے، مگر ہمت کر کے اگر ہم اس کا سامنا کر لیں تو وہ تکلیف چند لمحوں کی ہوتی ہے، بے شک اتنی شدید ہوتی ہے کہ آپ کی پوری ہستی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، مگر پھر جب وہ لمحے گزر جاتے ہیں تو پیچھے گہرا سکوت چھوڑ جاتے ہیں، جیسے وہ زندگی میں کبھی آئے ہی نہیں تھے۔ پھر وہ تکلیف محض ایک یاد بن کر رہ جاتی ہے، جس کے یاد آنے پر نہ آپ نہ تکلیف محسوس کرتے ہیں اور نہ ہی اذیت سے گزرتے ہیں، وہ آپ کے ماضی کا حصہ بن جاتی ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ جس تکلیف کو محسوس کرنے سے آپ خوفزدہ ہیں اسے ہمت کر کے محسوس کر لیں تاکہ وہ پھر صرف ماضی کا حصہ بن کر رہ جائے؟ ساشا نہیں جانتی تھی اس ساحر کی باتوں میں کیا سحر تھا، مگر اسے یوں لگتا تھا وہ طبی نہیں روحانی ڈاکٹر ہو۔ وہ جب اسے سمجھاتا تھا اسے لگتا تھا وہ اس کی روح تک پر اپنے باتوں سے مرہم رکھ گیا ہے۔ اس نے ہمت مجتمع کی وہ سب کہنے کی جسے وہ نہ جانے کتنے سالوں سے اپنے آپ سے بھی چھپا رہی تھی۔ میں اپنے سو کالڈ پیرنٹس کی اکلوتی اولاد ہوں۔ پھر بعد میں ان کے اپنے اپنے بہت سے بچے ہوئے کہ وہ یہ بھول ہی گئے کہ جس رشتے کو انہوں نے اللہ اور رسول کے نام پر جوڑ کر ایک بچی کے والدین ہونے کا شرف حاصل کیا تھا وہ اس دنیا میں ہے بھی یا نہیں۔ میرے پاپا CSS کر کے کمشنر لگ گئے۔ کچھ عرصے کسی پارٹی میں ان کی ملاقات میری ممی سے ہوئی جو کہ ان سے بڑے رینک کے بندے کی بہن تھی۔ بس پھر پہلی نظر محبت اور پھر شادی میں بدل گئی۔ میرے ابو کا بیک گراؤنڈ گاؤں سے تھا اور ممی ہمیشہ سے شہر کی رہنے والی۔ اگلے سال میری پیدائش ہوئی اور میں ابھی 3 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ میرے پیرنٹس کے کلیشز شروع ہو گئے۔ ممی کو لگا انہوں نے شادی کے فیصلے میں جلد بازی کی، اور پاپا کو لگا کہ انہوں نے غلط عورت کا انتخاب کیا ہے، اور میرے 4 سال کے ہوتے ہی دونوں میں ڈائیورس ہو گئی۔ مجھے ممی لے گئی، مگر مجھے اپنے ساتھ رکھ کے وہ پچھتاتی تھیں کیونکہ ان کے بہت سے امیدوار تھے جو مجھے ان کے ساتھ قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ پاپا نے ڈیورس کے کچھ ماہ بعد ہی دوسری شادی کر لی، اور ممی نے بھی عدت پوری ہوتے ہی شادی کر کے مجھے نانوں کے پاس چھوڑ کر ملک کے باہر میں جانے کو ترجیح دی۔ میں ان دونوں کے لیے محض ایک تلخ حقیقت تھی جسے دیکھ کر انہیں اپنی زندگی میں ہونے والی غلطی یاد آتی تھی۔ ایک واحد نانو تھی جنہیں میری ذمہ داری اٹھائی، مگر وہ کب تک اٹھاتی؟ میرے میٹرک کرتے ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ لوگوں کے رویے دیکھ کر، ان کی باتیں سن کر میں اچھی طرح جان چکی تھی کہ میں ایک انچاہا وجود ہوں جسے کوئی بھی برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ میرے ایک ہی ماموں تھے، مگر وہ بھی اپنی فیملی کی وجہ سے مجبور تھے، اور ان کی بیوی کے مطابق میں، جس نے ماں کو صحیح سے اپنے آس پاس محسوس تک نہیں کیا تھا، اپنی ماں کے نقش قدم پر چل کے ان کے بیٹے پر ڈولے ڈال دیتی۔ لہٰذا میں نے اپنا کالج اسٹارٹ ہوتے ہی ماموں سے ہاسٹل شفٹ ہونے کی درخواست کی۔ میرے ماں باپ نے کبھی مڑ کر پوچھا بھی نہیں تھا کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی۔ یہ کہتے ہی ساتھ ہی آنسوؤں کا گولا اس کے گلے میں ایسا پھنسا کہ اس سے آگے بات کرنا محال ہو گیا۔ طاہا نے جلدی سے سائڈ پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر اس کی جانب بڑھایا۔ 2-4 گھونٹ بھر کر اس نے گلاس واپس رکھتے آنکھیں نیچے ہی رکھے اپنے ماضی کا سلسلہ وہیں سے جوڑا۔ نانو میرے لیے اتنا کچھ چھوڑ گئی تھی کہ مجھے ماموں سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ پھر بھی میں شام میں چھوٹی موٹی جاب کرتی تھی۔ BA میں تھی کہ میری ایک دوست سے مجھے احساس دلایا کہ میری آواز اچھی ہے تو میں ریڈیو اسٹیشن جا کر آڈیشن دوں۔ میں نے بھی سوچا کہ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، وہاں جا کے آڈیشن دیا اور میں پاس ہو گئی۔ پھر وہیں سے میری زندگی کی تباہی کا سفر شروع ہوا۔ وہاں موجود اپنے ایک کولیگ RJ سے مجھے محبت ہو گئی، اور اسے بھی شاید، یا پھر وہ میری ہی خوش فہمی تھی۔
کچھ عرصہ تو اس نے مجھ سے محبت کے بہت سے عہد و پیمان باندھے۔ وہ عمر بھی ایسی ہوتی ہے کہ میٹھے لہجے میں بات کرنے والے بندے پر گمان ہوتا ہے کہ جیسے یہ ہماری محبت میں گرفتار ہے۔ میں نے بھی دھوکہ کھایا، اور جس دن میں نے اسے اپنی حقیقت بتا کر اس تعلق کو کوئی شکل دینے کو کہا، اسی دن اس کی حقیقت بھی کھل کر سامنے آ گئی۔ ہم شو ختم کر کے واپس جا رہے تھے جب میں نے اس سے شادی کرنے کا کہا اور اس نے رات کو جواب دینے کا بولا، اور رات میں اس کا آخری میسج آیا: ساشا، میرے پیرنٹس ایک ایسی لڑکی سے شادی پر نہیں مان رہے جس کے ماں باپ تک اس کو اپنانے کو تیار نہیں، اور ویسے بھی ماں باپ کی فطرت کا اثر اولاد پر ہوتا ہے، تو جس لڑکی کی ماں تعلق نہ نبھا سکی اس کی بیٹی کیا نبھا پائے گی؟ اور پھر سے میرے ماں باپ کا تعلق اور میری ماں کی بے وفائی کا تانا میری زندگی پر تازیانے کی طرح لگا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا یہ اس شخص کے الفاظ ہیں جو میرے لیے زندگی تک داؤ پر لگانے کا دعوے دار تھا۔ بس اس دن کے بعد سے میں اپنی زندگی کے ساتھ دشمنی کرنے لگ گئی۔ جیسے تیسے BA کر کے میرا ایڈمیشن جب یونیورسٹی میں ہوا، وہیں میری ملاقات اس لڑکی سے ہوئی جس نے مجھے اس تکلیف دہ زندگی سے کچھ لمحے تعلق ختم کر کے سکون حاصل کرنے والی ڈرگز دینی شروع کی۔ نہیں تو میں اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ شاید اپنی زندگی ہی ختم کر دیتی۔ اپنی ہی بات ختم کر کے اس نے سر آنکھوں پر گرا لیا۔ تاہا کچھ پل خاموش رہا۔ کبھی کبھی لوگوں کو دیکھ کر ہم جج ہی نہیں کر پاتے کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے۔ وہ ساشا کو کوئی بگڑی امیر زادہ تصور کر رہا تھا جو شوقیہ ڈرگز کی جانب لگی تھی، مگر حقیقت میں وہ کن کن تکلیفوں سے گزری تھی یہ آج اندازہ ہوا تھا۔ تاہا نے موبائل کا ریکارڈر بند کیا۔ اوکے، ریلیکس ہو اور شکر کریں کہ اب آپ اس سب سے باہر آ چکی ہیں۔ تاہا نے فی الحال مزید تفتیش جاری نہیں رکھی، یہ سوچ کر کہ کہیں اسے یہ تاثر نہ ملے کہ وہ کسی ایجنسی کا بندہ ہے۔ ابھی وہ دریاب سے پوچھے بنا ساشا سے مزید معلومات حاصل کرنے کا کام نہیں کر سکتا تھا۔ کہاں نکلی ہوں؟ یہاں سے نکل کر کہاں جاؤں گی؟ پھر اسی دلدل میں؟ تو پھر آپ کی اتنی محنت کرنے کا کیا فائدہ؟ اس نے اپنے گال رگڑتے ہوئے کہا۔ تاہا نے اس کے چہرے پر بکھری سرخی سے نگاہیں چڑھائیں۔ چلیں کچھ سوچتے ہیں اس بارے میں۔ اچھا آپ ایک کام کریں، یہ ایک موبائل رکھ لیں۔ اگر یہاں ہاسپٹل میں کوئی ایشو ہو تو آپ نے فوراً مجھے کال کرنی ہے۔ میں نے اپنا نمبر اس میں فیڈ کر دیا ہے۔ دریاب تاہا کو بتا چکا تھا کہ شہریار اور وہ گینگ جو اس کی پشت پناہی کر رہا ہے وہ ساشا کی تلاش میں حرکت میں آ چکے ہیں، لہٰذا اس کے پاس ایسا کوئی طریقہ ہو کہ ان کی سیکیورٹی کے بعد بھی اگر وہ لوگ ساشا تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں تو کم از کم دریاب اور اس کی ٹیم اسے ٹریس کر سکیں۔ مگر مجھے اس کی کیا ضرورت پڑے گی؟ آپ کے ڈاکٹرز اور نرسز ہر وقت یہاں موجود تو رہتے ہیں۔ ساشا نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ رکھ لینا، کبھی بغیر وجہ کے بھی کچھ کام کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ میں اب چلتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ سب تکلیف دہ لمحات کو میرے ساتھ شیئر کر کے اب آپ کافی ریلیکس فیل کر رہی ہوں گی۔ اس کی بات پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ پتہ نہیں، پھر مایوسی؟ کوئی قابل قدر امید افزا بات جو نہیں ہے۔ اس کی بات پر تاہا نے نفی میں سر ہلایا۔ بے شک نہ ہو، کیا یہی کافی نہیں کہ اللہ نے اب تک آپ کی عزت اور عصمت کی حفاظت کی ہوئی ہے؟ میرا نہیں خیال اس سب سے بڑھ کر عورت کی زندگی میں کچھ اور میٹر کرتا ہے۔ کسی نے آپ کے اکیلے پن کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا اور آپ کو نشے کی لت لگا کر کچھ غلط نہیں کرنے دیا، آپ کو کوئی معذوری نہیں دے دی۔ آپ کے پاس اللہ کی ہر نعمت موجود ہے اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو۔ فی امان اللہ۔ جاتے جاتے وہ ساحر پھر اس کے گرد اپنی مثبت باتوں کا سحر قائم کر گیا۔ ساشا بس اس کے حیولے کو دیکھتی رہی۔ ہیلو، میں نے تمہیں اپنے اڈے پر آنے کو کہا تھا اور تم مجھے فون کر رہے ہو۔ شہریار، مجھے مجبور مت کرو کہ میں اگلے چند گھنٹوں میں تمہاری لاش تمہارے گھر بھجواؤں۔ اپنے ہیلو کے جواب میں شہریار کو کوبرا کی گرجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ جو کوبرا کی کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا، کسی انجان نمبر سے آنے والی کال کو اٹینڈ کر کے اپنی شامت کو آواز دے بیٹھا۔ تم میری کال اٹینڈ نہ کرنے کی جرت بھی کیسے کر سکتے ہو؟ وہ مزید آتش فشاں بنا۔ سر ایسی بات نہیں ہے، وہ ہکلایا۔ اپنی بکواس بند کرو۔ اگر تم ہواؤں میں اڑ رہے ہو تو تم جیسوں کے پر کاٹنے مجھے بآسانی آتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، اس لڑکی کا پتہ چلا جو لاپتہ ہے؟ جی سر، ساشا نام تھا اس کا۔ آگے پیچھے کوئی نہیں ہے جس سے پوچھ گچھ کرے، مگر ہاسٹل سے جب نکلی تب کافی نشے کی حالت میں تھی۔ اب یہ نہیں معلوم کہ مرا گئی ہے یا کسی کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ شہریار نے تفصیل بنائی۔
وہ جہاں بھی مری ہے اس کی اطلاع مجھے دو تاکہ میں بھی تمہاری طرح چین کی نیند سو سکوں، ورنہ میں نے تمہارا اور تمہاری اس رکھیل کا چین برباد کر کے رکھ دینا ہے۔ سخت چٹانوں سے لہجے پر شہریار کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ جی سر۔ اور باقی لڑکیوں کا ڈیٹا؟ سر وہ میں نے کل ہی کمشنر صاحب کو میل کر دیا تھا، وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا۔ حقیقت میں اس کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ گڈ، کہتے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ کوبرا کا فون بند ہوتے ہی اس نے نمرا کو کال ملائی۔ کسی بندے کی کھوج میں لگی ہے، وہ بھی بلا مقصد اور بے ضرورت۔ تم جو بھی کہہ لو، اب تمہارے سارے پول آنٹی کو بتاؤں گی کہ تم یونی میں کیا کرتی پھرتی ہو۔ اس نے فاطمہ کو ڈرانا چاہا۔ ہاں، اور میں نرسری کی بچی ہوں کہ ڈر جاؤں گی اماں کی ڈانٹ سے۔ تم اتنی ہی ڈرپوک تھی تو تمہیں یہ پیشہ جوائن کرنے کو کس نے کہا تھا؟ بیٹا تم نہیں جانتی، کبھی کبھی رپورٹرز کو انڈر ورلڈ کے بندوں کے انٹرویوز بھی لینے پڑتے ہیں۔ اگر کبھی تمہیں لینا پڑ گیا تو تم تو یہ سنتے ہی بے ہوش ہو جاؤ گی۔ فاطمہ نے اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا۔ میں نے کون سا نوکری کرنی ہے، بس پڑھائی ختم کر کے شادی۔ اس نے بڑے فخر سے اپنا پلان بتایا۔ تو بیٹا یہ سیٹ ضائع کرنے کی کیا تک تھی جب تم نے اتنا عظیم کام کرنا تھا؟ وہ تو تم ان پڑھ رہ کر بھی کر سکتی تھی، فاطمہ نے جل کر کہا۔ اچھا فضول کے طنز نہ کرو، میں امپریس ہونے والی نہیں۔ موزنی جو فاطمہ کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کے لان میں مارچ پاس کر رہی تھی، اس کی بات کو سرسری سا لیتے ہوئے بولی۔ میری جان، میں تمہیں امپریس نہیں ڈپریس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ وہ 2 دن سے وہ نمرا کا دم چھلنا نہیں آیا۔ وہ لان پر ایک طائرانہ نگاہ ڈال کر بولی۔ تم کیا اس سے مسکر رہی ہو؟ موزنی نے شرارتی انداز میں مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے جب 2 دن سے حور اپنے لنگور کے بنا نظر آئے گی تو حیرانگی تو ہوگی نا۔ فاطمہ نے غلط بیانی کی انتہا کر دی۔ حد کرتی ہو فاطی، اتنے خوبصورت بندر کو لنگور بنا دیا۔ موزنی جو حیدر کی شخصیت اور خوبصورتی سے بری طرح متاثر تھی، فاطمہ کی بات کا اچھا خاصا برا مناتے ہوئے بولی۔ تم صرف اسی لیے اس کے بارے میں ایسے کہتی ہو کہ اس نے تمہیں لفٹ نہیں کروائی۔ موزنی نے اسے چڑھایا۔ ایسے تھرڈ لوگوں کی لفٹ مجھے چاہیے بھی نہیں، اس نے بغیر چڑھے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ اوہو، تو جناب کو کس کی لفٹ چاہیے؟ موزنی نے اسے پھر سے چھیڑا۔ ہے کوئی میرا آئیڈیل؟ موزنی نے ایک جذب سے کہا۔ سیریسلی فاطی، کون ہے؟ موزنی نے حیرت سے اس کی چمکدار آنکھوں میں دیکھا۔ بس ہے ایک، مگر جو تم سمجھ رہی ہو اس ٹائپ کا آئیڈیل نہیں، وہ 2 معنی انداز میں بولی جو موزنی کو کنفیوز کر گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے اجنبی سے پوچھا۔ بس ہے کچھ، کبھی موقع ملا تو بتاؤں گی۔ دور سے آتے حیدر کو دیکھ کر اس نے بات ختم کر کے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ چاروں اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ساشا کے ماضی کی ساری کہانی سن رہے تھے جسے تاہا نے اس دن ہاسپٹل میں اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیا تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں اسے کہیں شفٹ کروانا پڑے گا، اس کی حالت کافی سنبھل گئی ہے، باقی کی میڈیکیشن ہم کہیں پر بھی پوری کروا سکتے ہیں، مگر میری سر سے اس کیس پر اور اس گینگ والی لڑکی کے متعلق جو بات ہوئی ہے، اس کے بعد ساشا کو اب ہاسپٹل میں رکھنا ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ لوگ جو اسے ڈھونڈ رہے ہیں ان کا اگلا ٹارگٹ ہاسپٹلز ہوں گے، اور ہم اسے وہاں جتنی مرضی سیکیورٹی میں رکھ لیں، ہاسپٹل سے اس کا نام تک ختم کروا دیں، مگر ہمیں نہیں پتا ہمارے دشمن کسی ڈاکٹر کے بھیس میں ہمارے پاؤں پر کلہاڑا مار گئے تو ہم دیکھتے رہ جائیں گے، اور اس مرتبہ شہریار پر نظر کرم میری ہے، اور میں اپنے ملک کے ساتھ دشمنی کرنے والے کے لیے فرار کا کوئی راستہ چھوڑنا نہیں چاہتا، نہ ہی اس گینگ کا جو ان کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ جب تک ان لوگوں کا کام تمام نہیں ہو جاتا میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ کیسے ہماری دھرتی کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتے ہیں؟ کیا اسی مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا جہاں روز عزتیں اچھالی جائیں؟ تو اس سے بہتر کافر نہ تھے جو مار بھی دیتے تھے تو دل کو یہی تسلی تھی کہ یہ کافر ہیں۔ یہاں تو ہم مذہب کافروں سے بڑے بھیڑیے بنے پھر رہے ہیں، میں کیسے نہ ان کی گردنوں میں ہاتھ ڈالوں؟ دریاب کی گمبھیر آواز لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ اس لڑکی کی باتیں سنیں، تم نے اور حذیفہ نے تو اسے دیکھا ہوا ہے، کیا یہ اس قابل ہے کہ ایسے پھولوں کو یوں مسلا جائے؟ اس کے ماں باپ اسے پوچھنے والے نہیں تو کیا ہم سب اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے اسے ان کی بھیڑ چڑھنے دیں؟ یہ اس کی باتیں ہی تھیں جو انہیں اس عظیم بندے کے ساتھ جوڑے ہوئی تھیں۔ وہ اس انداز میں اپنی مٹی سے محبت کے انداز اپناتا تھا کہ وہ اش کر اٹھتے تھے۔ وہ سب اپنے ملک سے محبت کرنے والے تھے، مگر دریاب کی محبت ان سے کئی گنا بڑھ کر تھی، اور وہ سب اس بات کا اعتراف کرتے تھے۔
وہ اپنی باتوں سے ہر بار ایک نئی روح ان میں پھونکتا تھا جو انہیں آگے اور آگے بڑھنے پر مجبور کرتی تھی۔ طاہا نے بہت محبت سے اسے دیکھا، جس کا چہرہ وطن کی مٹی کی محبت سے چمک رہا تھا۔ نہیں، اور ہم سب جہاں تک اور جتنی بچیوں کو بچا سکے بچائیں گے، چاہے اس کی قیمت ہماری زندگی ہی ہو، طاہا نے مسکراتے ہوئے اسے یقین دلایا۔ انشاءاللہ، سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ میں سر سے بات کرتا ہوں اور آج رات میں ہی ساشا کو کسی محفوظ جگہ پر شفٹ کرواتے ہیں، دریاب نے سر کو فون ملاتے ہوئے کہا۔ دوسری جانب کی ہیلو کے جواب میں اس نے ساری بات کہہ سنائی۔ ٹھیک ہے سر۔ دوسری جانب سے ملنے والی ہدایات کو پہلے وہ خاموشی سے سنتا رہا اور پھر کوئی بھی دوسری بات کہے بنا ان کی ہاں میں ہاں ملاتے اس نے فون بند کر دیا۔ سر نے کہا ہے کہ فی الحال اس لڑکی کو یہیں لے آؤ، اس کے بعد جیسے ہی وہ لوگ تھک ہار جائیں گے تب ساشا کو کہیں اور شفٹ کروا دیں گے، کیونکہ یہاں وہ ہم وقت وہ ہماری حفاظت میں رہے گی۔ اگر وہ ہاتھ سے نکل گئی تو ہمارے لیے بہت سی مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی، اور اس کا واپس ان لوگوں کے ہاتھ لگنا ہم کسی بھی طرح افورڈ نہیں کر سکتے۔ دریاب کی بات پر ان سب نے کوئی اختلاف نہیں کیا، اور آج رات ہی اسے یہاں لانا ہے۔ دریاب کی دوسری بات پر وہ سب چونکے۔ کون کون جائے گا؟ حذیفہ کی بات پر دریاب نے ایک گھوری اسے ڈالی۔ سب جائیں گے؟ کیا بارات جا رہی ہے؟ وسیع کی بات پر طاہا نے ایک دھپ اس کے شانے پر لگائی۔ بک بک بند کرو، اس وقت کام کے وقت وسیع کی جو رگے مزاح پھڑکتی تھی وہ دریاب کے اعصابوں پر ہتھوڑے کی طرح برستی تھی۔ وسیع کے ساتھ گاڑی میں طاہا ڈاکٹر ہی کے گیٹ اپ میں ہاسپٹل جائے گا۔ وسیع پارکنگ میں اس کا ویٹ کرے گا۔ چونکہ ساشا کا نام ہاسپٹل کے کسی ریکارڈ میں ہے ہی نہیں، لہٰذا وہاں سے اسے نکالنا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں۔ ہاسپٹل کے ڈائریکٹر سے سر کی بات ہو گئی ہے کہ اس پیشنٹ کو آج رات کسی کلینک میں شفٹ کروا رہے ہیں، اور یہ سب محتاط انداز میں کرنا ہے سو کسی اور کو وہاں بھنک نہ پڑے۔ طاہا برقع لے کر جائے گا۔ ساشا کو وہ پہلے مین ہال کے لیڈیز واش روم کی طرف لے جائے گا، وہاں سے وہ بڑی سی چادر پہن کر نقاب کر کے باہر آئے گی۔ تب تک طاہا وہاں سے ہٹ جائے گا، مگر اسے یہ ہدایت دینی ہے کہ واش روم سے نکلتے ہی طاہا تم نے اسے کال کرنی ہے اور اسے بتانا ہے کہ وہ وہاں سے نکل کر ہاسپٹل سے باہر آ کر پارکنگ کی جانب آئے گی۔ وہاں میں اور حذیفہ گاڑی میں پہلے سے اپنے مخصوص نقاب میں موجود ہوں گے۔ وہ ہماری گاڑی میں بیٹھے گی اور پھر وسیع جو کہ دوسری گاڑی میں ہوگا وہ 20 منٹ بعد طاہا کو ہاسپٹل سے لے کر ہمارے پیچھے ہی آئے گا۔ دریاب کی بات سب نے غور سے سنی اور اس بات میں سر ہلاتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جس وقت طاہا ساشا کے روم میں داخل ہوا وہ بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی جو کل ہی طاہا اسے دے کر گیا تھا تاکہ اس کا دھیان بٹے۔ ارے آج آپ اس وقت؟ اسے اندر آتا دیکھ وہ حیران رہ گئی۔ السلام علیکم۔ طاہا کے چہرے پر مخصوص دھیمی مسکراہٹ تھی جو اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ وہ جب ساشا کے سامنے ہوتا اسے لگتا ایک سحر میں اسے جکڑے جا رہا ہے۔ وہ تو یقیناً اس کو ایک مریض سمجھتا ہوگا، مگر ساشا کو لگتا اس کا دل اسے صرف ایک طبیب سمجھنے پر راضی نہیں ہو رہا۔ جی بس آپ کے شفٹنگ آرڈرز آئے ہیں، آہستگی سے اس کے بیڈ کی جانب آتے ہوئے اس نے کہا۔ دریاب نے طاہا کو ہدایت کی تھی کہ جاتے ہی اجلت مت دکھانا، یہ نہ ہو وہ لڑکی پریشان ہو کر کچھ الٹا ہی کر جائے اور ان کا سارا پلان خراب کر دے۔ کیا؟ مگر کہاں؟ وہ یک دم پریشان نظر آنے لگی۔ اب وہ کہاں جائے گی؟ اور یہ وہ واحد سوچ تھی جو اسے آج کل شدت سے پریشان کر رہی تھی۔ اسی لیے وہ خوش ہونے کے بجائے گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ بے فکر رہیں، ایک اور محفوظ جگہ پر آپ کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، وہاں بھی آپ کا علاج جاری رہے گا۔ آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ ایک تو اپنا یہ موبائل اپنے ہاتھ میں رکھیں، پھر میں آپ کو یہ چادر دے رہا ہوں، آپ میرے ساتھ نیچے لیڈیز واش روم میں جا کر اسے پہن کر اچھے سے نقاب کریں گی اور پھر واش روم سے نکلتے وقت مجھے ٹیکسٹ کریں گی کہ آپ واش روم سے نکل رہی ہیں۔ پھر میں آپ کو کال کر کے بتاؤں گا کہ ہاسپٹل کے پارکنگ کے احاطے میں ایک گاڑی میں میرا بھائی آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گی، میں بھی کچھ دیر میں وہیں پر آ جاؤں گا۔ طاہا کی بات پر وہ بھونچکا رہ گئی۔ بھائی کیوں؟ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی اور میں یہ نقاب کیوں کروں؟ وہ مزید پریشان ہوئی، اسے گڑبڑ لگ رہی تھی۔ وہ جو طاہا پر اندھا اعتماد کرنے لگ گئی تھی اس وقت اسی سے خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ طاہا نے گہرا سانس بھرا، اب وہ کیسے اسے ساری بات بتائے؟ کچھ سوچ کر اس نے دریاب کو کال کی۔ ہیلو، ہاں یا وہ پریشان ہو رہی ہیں یہ سب بات سن کر، اور میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ یہاں سے نکلنے پر راضی نہیں، بلکہ مجھے بھی مشکوک سمجھ رہی ہیں۔
اس نے دریاب کو ساری صورتحال بتاتے ایک نظر ساشا پر ڈالی جو آخری بات سن کر کچھ شرمندہ نظر آئی۔ اس نے جس انداز میں سب پوچھتے تاہا کو دیکھا تھا وہ بخوبی اس کی گھبراہٹ کو سمجھ گیا تھا۔ اوکے، یہ ٹھیک ہے۔ نہ جانے دوسری طرف سے کیا ہدایات دی گئیں جن پر تاہا نے رضامندی ظاہر کی۔ فون بند کر کے اس نے ساشا کی جانب دیکھا۔ آپ نے جس بے اعتباری کا مظاہرہ کیا ہے اس کے بارے میں تو پھر کبھی بات کروں گا، مگر آپ کو اس انداز میں یہاں سے نکالنے کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو ڈرگز دیتے تھے وہ اصل میں ایک بہت بڑا گینگ ہے، اور وہ اب آپ کی گمشدگی پر آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ واپس آپ کو اس دلدل میں لے جائیں۔ ہم آپ کو یہاں سے ایک ایسے محفوظ مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں جہاں وہ آپ کی گرد تک کو نہ ڈھونڈ سکیں۔ اگر میں آپ کو یہاں سے بنا چادر کے لے کر نکلوں گا تو بہت سی لوگوں کی نظروں میں آ جاؤں گا۔ آپ چادر میں جائیں گی تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون نکل کر گیا ہے، کیونکہ یہاں دن رات ہزاروں عورتیں چادر اور نقاب میں آتی جاتی ہیں، کوئی آپ کو پہچان نہیں سکے گا۔ اور میرے آپ کے ساتھ نہ جانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ کچھ لوگ یہاں جانتے ہیں کہ آپ میرے انڈر آبزرویشن ہیں۔ ہم کسی کو کسی بھی طرح کا شک کا موقع نہیں دینا چاہتے، اور میرا جو بھائی گاڑی میں موجود آپ کو لے کر جائے گا اس پر آپ مجھ سے بھی زیادہ یقین کر سکتی ہیں۔ اس کی شرافت پر تو میں کوئی سوال اٹھا ہی نہیں سکتا۔ وہ آپ کو بہنوں کی طرح لے کر جائے گا۔ باقی کی کچھ اور حقیقتیں یہاں سے نکلنے پر میں آپ کو بتاؤں گا، مگر اتنا جان لیں کہ یہ سب ہم آپ کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں اور کوئی مقصد نہیں۔ سنجیدہ لہجے میں کہتے اس نے اپنی بات ختم کی۔ ساشا نے اسے پہلی مرتبہ اتنا سنجیدہ دیکھا تھا، یہاں تک کہ اس وقت اس کی مخصوص مسکراہٹ بھی غائب تھی۔ اسے اپنے رویے کی بدصورتی کا اندازہ ہوا۔ سوری ڈاکٹر، میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ شرمندگی سے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکھاتے وہ بیگ سے اتر کر اس کے نزدیک آئی۔ یہ چادر پکڑیں۔ تاہا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ساشا کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ بے خبری میں اس کا دل دکھا گئی ہے۔ اس نے ایک نظر تاہا کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی اور ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا اور ایک ہاتھ میں چادر پکڑ کر اس کے ساتھ باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ تاہا نے آگے چلنے کا کہہ کر اس طرح فاصلہ بڑھا کر اس کے پیچھے چلنے لگا کہ دیکھنے والوں کو یہی گمان ہو رہا تھا کہ دونوں اپنے الگ الگ کام سے چل رہے ہیں۔ جیسے ہی ساشا واش روم کی جانب مڑی، تاہا نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر کے اپنا آفس کا رخ کیا۔ وہ جلد از جلد وہاں پہنچ کر ساشا سے کانٹیکٹ میں رہنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ اپنے آفس کی چیئر پر بیٹھ کر سامنے لگی گھڑی کی سوئیوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ یکدم اس کے موبائل پر میسج کی ٹون آئی۔ میں نقاب میں ہوں اور واش روم سے باہر نکل کر داخلی دروازے سے نکل رہی ہوں۔ میسج پڑھتے ساتھ ہی تاہا نے اس کے نمبر پر کال ملائی اور دوسری جانب دوسرے فون سے وہ دریاب کو میسج کرنے لگا۔ جن نمبر سے وہ آپس میں بات چیت کرتے تھے وہ ایسے مخصوص نمبر تھے جن کا ریکارڈ کسی موبائل کمپنی کے پاس نہیں آ سکتا تھا، اور وہ نمبر بھی عام نمبر سے ہٹ کر تھے۔ ہیلو، ساشا کے فون اٹھاتے ہی تاہا نے ہیلو کرنے میں پہل کی۔ جی میں باہر ہوں اور پارکنگ کی جانب جا رہی ہوں، ساشا تیزی سے چلتے ہوئے بولی۔ اوکے، اب آپ اپنی دائیں جانب لگے اس پول کو طرف دیکھیں جس کے ساتھ کچھ جھنڈے نصب ہیں۔ تاہا نے کہتے ساتھ ہی اس نے دائیں جانب دیکھا تو اسے ویسے ہی ایک پول نظر آ گیا۔ جی مجھے نظر آ گیا، اس نے جلدی سے بتایا۔ گریٹ، اسی پول کی جانب بڑھیں تو اس کے پاس بلیک پاسو نظر آئے گی۔ گاڑی کا نام بتاتے ساتھ ہی اس نے نمبر بھی بتایا۔ جو ہی ساشا اس پول کے قریب پہنچی اسے اسی نمبر کی اسی ماڈل کی گاڑی نظر آ گئی ہے، وہ پھر سے بولی۔ اوکے، ساشا میرے بھائیوں جیسے دو دوست ہوں گے اس میں، اور وہ دونوں نقاب میں ہیں۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں آپ کے ساتھ کال پر رہوں گا۔ تاہا نے احتیاطاً اسے ان کا حلیہ بتایا تاکہ وہ انہیں دیکھتے ہی پریشان نہ ہو۔ ساشا وہ جو خاموش تھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی، بہت سے خستے دماغ میں سر اٹھا رہے تھے، مگر جو کچھ تاہا نے اسے بتایا تھا اب وہ ان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اب اگر وہ اس گروہ کے ہاتھ لگ جاتی تو نہ جانے وہ کیا کر دیتے، جبکہ تاہا کی باتوں پر نہ جانے کیوں دل اس طرح پریشان نہیں تھا۔ وہ تھا تو اسے لگ رہا تھا اسے کوئی گرم ہوا بھی چھو کر نہیں گزرے گی۔ ساشا، تاہا نے پھر سے اسے پکارا، مگر اس بار زور سے بولا۔ جی جی، اس نے یقین دہانی کرائی کہ وہ سن رہی ہے۔ آپ کو مجھ پر تھوڑا سا اعتبار ہے؟ دوسری جانب کے سوال پر وہ ہولے سے مسکرائی۔ اب اللہ کے بعد ایک آپ پر ہی تو اعتبار ہے۔ اس کی بات پر تاہا کے اعصاب قدرے ڈھیلے پڑے۔ تو پھر یہ یقین رکھیں اب آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ اسے یقین دلاتے اس نے سوال کیا۔
اب وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھی تو فرنٹ سیٹ پر دو لڑکے منہ پر نقاب پہنے نظر آئے۔ السلام علیکم سسٹر۔ دونوں نے اسے سلام کیا اور ان کا اس انداز میں مخاطب کرنا ہی ساشا کے اندر اطمینان دلا گیا۔ اس نے جو ہی جواب دیتے دروازہ بند کیا، گاڑی چل پڑی۔ یو آر سیف ناؤ، ان میں سے ایک لڑکے کی گمبھیر آواز گاڑی میں گونجی۔ ساشا ٹھیک ہے؟ اس کی مسلسل خاموشی پر طاہا نے پھر سے استفسار کیا۔ جی میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر، ساشا نے اسے اطمینان دلایا۔ الحمدللہ۔ ساشا کو اب ان دونوں کے سامنے طاہا سے بات کرنا کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ کوئی بات ہی کر لیں، ویڈیو کال ہوتی تو خاموشی سے گزارا چل بھی جاتا۔ طاہا کی بات پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری۔ میں کال بند کر رہی ہوں، میسج پر آپ سے بات کر لیتی ہوں۔ ساشا کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، گاڑی میں بس اس وقت اسی کی آواز گونج رہی تھی۔ شیور، ڈریں گی تو نہیں؟ طاہا کے اس قدر اپنائیت بھرے انداز میں اس کے گلے میں پھر سے آنسوؤں کا گولا پھنسنے لگا۔ نہیں، گلا کھنکھار کر وہ بہت مشکل سے نہیں کہہ پائی۔ چلے ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے، کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ پھر وقتاً فوقتاً وہ اسے میسج کرتے رہا، اپنے ہاسپٹل سے نکلنے کی اطلاع بھی دی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک پرسکون علاقے میں بنے ایک چھوٹے مگر بے حد خوبصورت گھر کے سامنے رکی۔ ان میں سے ایک لڑکے نے نقاب اتار کر باہر نکل کر گیٹ کھولا اور دوسرا جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا وہ گاڑی گھر کے اندر لے گیا۔ اس نے بھی گاڑی سے اترنے سے پہلے نقاب اتارا۔ ساشا تو اسے دیکھتی رہ گئی، وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہے تھے۔ ایسی خوبصورتی اس نے فوجیوں کی دیکھی تھی یا کمانڈوز کی؟ ان کے بال بھی فوجی ہیئر کٹ کی طرح تھے۔ جو سوچ اب اس کے دماغ میں ان کے حوالے سے آئی، اس نے اسے یک گونا سکون دیا۔ وہ واقعی محفوظ ہاتھوں میں ہے اب، اس نے دل میں سوچا۔ آ جائیں سسٹر، دریاب نے اسے گاڑی سے اترنے کا اشارہ کیا۔ حذیفہ نے بڑھ کر اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ وہ ہولے سے باہر آئے۔ آ جائیں۔ وہ دونوں اندر کی جانب بڑھتے اسے اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گئے۔ ان کے ساتھ چلتے وہ جس کمرے میں آئی وہ یقیناً سٹنگ روم تھا۔ حذیفہ لائٹس آن کرتا کچن کی جانب بڑھا۔ آپ ریلیکس ہو جائیں، اب طاہا بھی پہنچنے والا ہے۔ دریاب اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے بولا۔ جس انداز میں اس نے ساشا کو کہا، ساشا کو سمجھ آ گئی کہ ان سے متعلق ساشا کے خدشے طاہا انہیں بتا چکا ہے۔ اسے عجیب سی شرمندگی ہوئی۔ کیا سوچتے ہوں گے یہ میرے بارے میں؟ جو مجھے بچا رہے ہیں، میں ان کے بارے میں اتنا نیگیٹو سوچ رہی ہوں؟ دل میں سوچتی وہ بے حد شرمندہ ہو رہی تھی۔ دونوں میں سے کسی نے ابھی تک براہ راست اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ نقاب ہٹا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ سسٹر آپ چائے لیں گی یا کافی؟ حذیفہ کچن سے پانی کا گلاس لے کر آیا اور اسے پیش کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نظریں اس کی اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ کچھ بھی نہیں بھائی، اس کی خوبصورت سی آواز کمرے میں گونجی۔ ارے ایسے کیسے؟ آپ پہلی مرتبہ یہاں آئی ہیں؟ حذیفہ ہلکے سے مسکراتے سرسری سا اس پر نظر ڈال کر بولا۔ طاہا اور وسیع آ جائیں، پھر وسیع سے کہہ کر چائے بنوانا۔ پلیز تم مہربانی کر کے کوشش مت کرنا، نہیں تو تمہارے منہ پر چائے کی کولی کر دوں گا۔ دریاب جو اندر کمرے کی جانب گیا تھا، باس کو فون کر کے ساری صورتحال بتانے باہر آتے ہوئے حذیفہ سے مخاطب ہوا۔ بیٹا اب تجھے میرے ہاتھ کی ہانڈی بھی نصیب نہیں ہوگی، حذیفہ ساشا کے سامنے ایسی درگت پر برا مناتے ہوئے بولا۔ اسی لمحے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ حذیفہ باہر کی جانب بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھ طاہا اور ایک اور لڑکا ساشا کو اندر آتے دکھائی دی۔ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ طاہا نے آتے ہی ساشا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وسیع نے اسے سلام کیا۔ اسے جواب دے کر وہ طاہا کو جی کہہ کر خاموش ہو گئی، جبکہ طاہا کے ساشا سے اس انداز میں بات کرنے پر وسیع سے اپنی شرارتی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ وسیع جاؤ چائے بناؤ۔ دریاب وسیع کے تاثرات دیکھ چکا تھا، لہٰذا اس سے پہلے کہ اس کے زبان میں کھجلی ہوتی وہ اسے فوراً سے کچن کی جانب بھیجا۔ ساشا، یہ دریاب ہیں، یہ حذیفہ ہیں، اور جو اندر گیا ہے وہ وسیع ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہاں پہنچ کر میں کچھ اور حقیقتیں آپ کو بتاؤں گا، تو سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہم چاروں اپنے پروفیشنز کو جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ خفیہ ایجنسی کے بندے بھی ہیں۔ اس کی بات پر ساشا کو لگا اس کے اعصاب اور بھی پرسکون ہو گئے ہیں۔
اور ہم انفیکٹ یونیورسٹی میں پھیلنے والی جماعتوں کے خلاف اور لڑکوں اور لڑکیوں میں نشہ پھیلانے والوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ پہلے ہم یہی سمجھتے تھے کہ صرف 1-2 جماعتوں کا ان میں ہاتھ ہے، مگر اس سب کی پشت پناہی کوئی بہت بڑا گروہ یا دوسرے لفظوں میں مافیا کر رہا ہے، اور اسے مٹانا ہمارا مشن ہے۔ آپ چونکہ وہاں کی واحد لڑکی ہو جو یکدم وہاں سے غائب ہو گئی ہو، لہٰذا اس گروہ نے آپ کو پکڑنے کے لیے کوششیں تیز تر کر دی ہیں، اور اس میں آپ کی جان تک کو خطرہ ہے۔ بس اسی وجہ سے ہم نے آپ کو وہاں سے یہاں شفٹ کیا ہے کہ یہاں آپ ہر لمحہ ہمارے درمیان محفوظ رہیں گے۔ طاہا کی بات ختم ہوتے ہی وہ جو بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو چھپائے بیٹھی تھی، ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ساشا بیٹا، حوصلہ رکھو، آپ ہمارے لیے بہنوں کی طرح ہوں۔ ہم آپ پر اور آپ جیسی اور بہت سی بچیوں پر آنچ بھی نہیں آنے دیں گے۔ دریاب اس کے پاس تھوڑے فاصلے سے صوفے پر بیٹھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، میں آپ سب کا شکریہ کن الفاظ میں ادا کروں؟ اپنے آنسوؤں پر بند باندھتے وہ بمشکل بولی، ہمارے لیے دعا کر کے کہ ہم اپنے مقصد میں جلد کامیاب ہوں۔ حذیفہ نے مسکراتے ہوئے کہتے اس کا حوصلہ بڑھایا، انشاءاللہ، اس نے جذب سے کہا۔ چلیں بہنا، یہ چائے پئیں اور ہمیں داد دیں، اور یہ رونا دھونا اب ہمارے سامنے آپ نے آئندہ نہیں کرنا۔ وسیع چائے کی ٹرے اس کے سامنے رکھتا ہوا بولا۔ ساشا کو وہ سب اتنے اچھے لگے، جس محبت اور عزت سے وہ اس کے ساتھ پیش آ رہی تھی، وہ سب اس کے لیے بہت مختلف تھا۔ اس نے ایک نظر طاہا کو دیکھا جو اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نظر ملنے پر وہ ہولے سے مسکرایا اور اسے کپ تھامنے کا اشارہ کیا۔ ساشا کی ایک مسبیٹ ہوئی۔ یہ آپ کا ڈاکٹر ہے، مگر اس کی اتنی تابعداری کرنے کی ضرورت نہیں۔ وسیع جو کب سے ان دونوں کا انداز دیکھ رہا تھا، اب چپ کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ محسوس تو حذیفہ اور دریاب نے بھی کیا تھا، مگر وہ وسیع کی طرح ہر بات ایسے بولنے والے نہیں تھے۔ وسیع، دریاب نے چائے کا سپ لیتے وسیع کو تنبیہ کی۔ ساشا بھی اس کی بات سے کنفیوز ہوئی۔ اوکے باس۔ اس تنبیہ کے پیچھے جو منہ بند رکھنے کی وارننگ چھپی تھی، وہ وسیع کو خاموش کروانے کے لیے کافی تھی، لہٰذا وہ جلدی سے چپ ہو گیا۔ طاہا نے بھی شکر ادا کیا، نہیں تو اس نے دونوں کی پوزیشن آکورڈ بنا دینی تھی۔ پہلے ہی راستے بھر اسے ساشا کے حوالے سے چھیڑتا ہوا آیا تھا، مگر اب اس کے سامنے ایسا کرنا طاہا کو مناسب نہیں لگا۔ چائے پی کر انہوں نے نیچے کے پورشن کا ایک کمرہ ساشا کو دے دیا۔ نچلی منزل پر 2 کمرے، لاؤنج، ڈرائنگ روم اور کچن تھا، اور بالکل ویسا ہی ایسا نقشہ اوپر تھا۔ ایک کمرہ طاہا اور حذیفہ کے تصرف میں تھا اور دوسرا دریاب اور وسیع استعمال کرتے تھے، لیکن فی الحال انہوں نے وسیع اور دریاب کا کمرہ اسے دے دیا اور خود اوپر کے کمرے میں شفٹ ہو گئے۔ نہ جانے اس نے کب تک ان کے ساتھ رہنا تھا، لہٰذا دریاب نے اپنے کمرے کی کچھ چیزیں تو پہلے ہی اوپر کمرے میں شفٹ کر لی تھیں، کچھ اگلے دن کرنے کا سوچتے، اسے سونے کا کہتے، وہ خود بھی اٹھ کر اپنے کمروں میں چلے گئے۔